अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। सामीन इकराम, नाज़रीन खुतबा जुमा को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और ईद उल अज़हा और ईद कुर्बान की पेश की मुबारकबाद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ज़ाहिरी बात है कि ज़िलहज का महीना है, एक दो रोज़ में हम लोग ईद कुर्बा मनाने वाले हैं। तो आज के खुतबे का उन्वान और ख़ुतबे का टॉपिक और क्या हो सकता है। अल्लामा इकबाल की ज़बान में आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़ गुलिस्ता पैदा। आपने ठीक पहचाना। इंशाअल्लाह ताला आज आप लोगों के सामने सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुछ औराक आप लोगों की पेश नज़र करना चाहता हूँ मैं। देखिए, ज़िलहज का महीना जब भी आता है तो दो चीज़ों की याद दिलाता है, एक तो हज बैतुल्लाह और दूसरा ईद कुर्बान के मौके पर जानवरों की कुर्बानी। और अगर हम देखें हज के तमाम अरकान और ये कुर्बानी की रस्म, इन तमाम अरकान और शायर का ताल्लुक़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके पूरे ख़ानवादे से है। चाहे वो हज बैतुल्लाह की तामीर नौ हो, मकाम इब्राहीम हो, सफ़ा और मरवा की वो सई जो बीबी हाजरा ने की, या मिना की कुर्बानी हो, ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत हाजरा, इनके ज़िंदगियों का एक हिस्सा है। और ज़िलहज का महीना हमको इन तमाम चीज़ों की याद दिलाता है। और यही वजह है कि बहुत तलक़ीन की है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इस ईद के मौके पर हम अपने जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी की सुन्नत की तजदीद करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन और कौलन इस सुन्नत को अदा किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक अपना मुनफरिद मुकाम है तमाम अंबिया की एक लंबी फहरिस्त में। आपकी फजीलत है, आपकी यूनिकनेस है। और वो यूनिकनेस क्या है? अल्लाह ताला ने इस पैगम्बर अज़ीम को अपना खलील करार दिया, अपना दोस्त करार दिया, इब्राहीम खलीलुल्लाह। और दूसरी बात जो सूरह बकरा में नज़र आती है, अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुझे सारे इंसानों का इमाम बनाऊंगा, लिल्नास इमामा। और अल्लाह ताला ने वो करके भी दिखाया। हम सब जानते हैं कि आज दुनिया की तीन बड़ी कौमें, ईसाई, उम्मत मुस्लिमा और यहूद, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना नबी, अपना रूहानी पेशवा मानती है। बल्कि कहना तो ये चाहिए कि मुशरिकीन मक्का भी अपने आप को दीन इब्राहीमी के पैरोकार मानते थे और समझते थे, हालांकि उनका अमल जो है उसके ख़िलाफ़ था। अज़ीज़ान गिरामी, एक ख़ास गोशे की तरफ मैं आप लोगों की तवज्जो मौसूल कराना चाहूँगा। वो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों में मौज़ूनियत, मुताबिकत, यकसानियत और पैरेलल्स। कितनी अजीब बात है।
آپ ایک طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی رکھ لیجئے، دوسرے طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رکھ لیجئے، اور دیکھیے کہ ان کی زندگی کا جو سفر رہا ہے اس کے اندر کتنی یکسانیت ہے۔ دونوں نے ایک ایسے معاشرے میں آنکھیں کھولی جو کفر اور شرک سے بھرا ہوا تھا، اور دونوں نے توحید کا پیغام پہنچایا لوگوں کو، اور سب سے پہلے پہنچایا اپنے رشتہ داروں کو، اور دونوں جھٹلائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو یہ ہوا کہ ان کے باپ آزر نے، جو پروہت تھا، جو خود بتگر تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت قریش مکہ تک پہنچائی، جس میں ان کے اپنے خود چچا ابو لہب موجود تھے، تو ابو لہب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن بن گیا، بلکہ اس وقت کی جو سب سے پاورفل لابی تھی قریش کی، وہ پوری پاورفل لابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئی اور دشمنی پر کمر بستہ ہو گئی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعوت توحید کو لے کر اپنے سماج میں پہنچے، اپنے معاشرے میں پہنچے، تو اس سماج نے ان کے ساتھ میں کیا کیا؟ آپ کی شکایت بادشاہ وقت نمرود، جو بہت ہی جلاد اور بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، ان تک آپ کی شکایت پہنچائی گئی کہ یہ وہ شخص ہے، اس بچے کا نام، اس نوجوان کا نام، دیکھیے قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فتح کا لفظ استعمال کرتا ہے، یعنی اس وقت آپ بہت ہی جوان تھے یا نوجوان تھے جب آپ نے یہ دعوت کا کام شروع کیا۔ اور جب بادشاہ نے یہ شکایت سنی تو حکم دیا کہ جس شخص نے ہمارے خداؤں کے ساتھ میں یہ کام کیا ہے، آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پورا قصہ یاد ہوگا جو انہوں نے بت خانے میں جا کر کیا، اس کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک آگ کے الاؤ کے اندر جھونک دیا گیا۔ اسی کو علامہ اقبال نے بہت پیارے انداز میں ارشاد کیا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا معاملہ ہوا؟ لوگوں نے کتنی اذیتیں دی، کس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، یہاں تک کہ طائف میں آپ زخمی کیے گئے، یہاں تک کہ آپ کے خلاف بھی جو ہے سازشیں کی گئی اور آپ کو قتل کرنے کی سازش کی گئی۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یا نار کونی بردم و سلامہ علی ابراہیم کا حکم دیا، آگ کو، آگ ٹھنڈی ہو گئی، سرد ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بچے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے پر اسی طریقے سے مجبور ہوئے جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نوجوان بھتیجے لوط اور اپنی فیملی کے ساتھ میں جو ہے آپ عراق سے اس طرف حجاز کی طرف آنے پر مجبور ہوئے۔ تو دعوت توحید ہے، دعوت توحید کے بعد میں اذیت ہے، اس اذیت پر استقامت ہے، اور اس استقامت کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ہجرت کرتے ہیں اور ایک نئے معاشرے میں آتے ہیں، ایک نئے وطن میں آتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ایک پل کے لیے آپ دیکھیے کہ یہ دونوں جلیل القدر انبیاء کی یہ پوری زندگی سورۃ العصر کی عملی تصویر ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ایمان، فہم، عمل صالح، تیسرا دعوت حق، اور جب دعوت حق کی پاداش میں جب ظلم اور ستم ہو تو اس ظلم اور ستم پر استقامت بتانا، اس کو برداشت کرنا، صبر کرنا، اور اپنا کام آگے کی طرف لے کر چلے جانا۔ یہی جو ہے پوری کی پوری اگر آپ یہ دونوں حضرات کی زندگی دیکھیں گے تو سورۃ العصر کی عملی تفسیر نظر آتی ہے ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور
حضرت ابراہیم خلیلullah کی زندگی میں. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر اور بیشتر جو ہے ہم وہ جو سورہ احزاب کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی ذات گرامی کے نسبت سے ہم لوگ جو آیت کوٹ کرتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمام انسانوں کے لیے ایک کامل نمونہ ہے. ہو بہو یہی الفاظ سورہ الممتحنہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے لیے کہا گیا ہے. صرف چھوٹی سی تبدیلی ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ. تو یہ جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ نے دونوں نبیوں کی زندگی کو ہمارے لیے مثالی زندگی قرار دیا ہے، اور ہم سے یہ امید لگائی جاتی ہے کہ ہماری بھی زندگی ان دو پیغمبروں کی زندگی جیسے ہو، ہم اس کے اوپر عمل کریں. سامعین اکرام، ناظرین اکرام، قرآن مجید میں مختلف پیغمبروں کا ذکر آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، چونکہ یہ قرآن مجید خود آپ پر اترا ہے، آپ سے بار بار مخاطب ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا ذکر سب سے زیادہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر ہم قرآن مجید کو دیکھیں تو دو پیغمبر ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ میں آیا ہے. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، پھر سورہ انعام میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، سورہ انبیاء میں ہے، سورہ صافات میں ہے، سورہ الممتحنہ میں ہے، اور دوسری بہت ساری صورتوں میں. ظاہر بات ہے کہ آدھے گھنٹے کے لیکچر کے اندر جو ہے اتنی تمام چیزوں کا بیان ممکن نہیں ہے میرے لیے. لیکن سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 124 سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان آیت نمبر 130 تک چلتا ہے، اس کا لب لباب اور اس سیرت ابراہیمی سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، what lessons we have to learn، ہمارے لیے اس کے اندر کیا تذکیر ہے، کیا موعظت ہے. میں ان چند نکات کے اوپر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. ظاہر بات ہے کہ میں ان تمام آیتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ابتدائی آیت ہے میں وہاں سے شروع کروں گا تاکہ آپ کو احساس ہو اور آپ قرآن مجید میں جا کر آج کی اس خطبے کے بعد میں، آج کی اس تقریر کے بعد میں آپ ضرور ان آیتوں کا مطالعہ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یہ پہلی دو آیت ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے جس بات کا ذکر کیا ہے اور جو بات ہم کو سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ اس کے اوپر پورا اترا. یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، ان کو پرکھا، ان کو ایویلویٹ کیا، ان کو ٹیسٹ کیا، اور جب یہ پایا کہ یہ میری ہر آزمائش میں یہ شخص پورا اترا ہے، اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے اور اعزاز دیتا ہے اور کہتا ہے قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو امامت کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے کوئی فرد ہو یا چاہے کوئی جماعت ہو یا چاہے کوئی امت ہو، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس کی قابلیت، صلاحیت اور اہلیت کو پرکھتا ہے، جانچتا ہے، ایویلویٹ کرتا ہے، اور اس کے بعد میں اس فرد کو یا اس جماعت کو سرداری، لیڈرشپ، قیادت دی جاتی ہے. تو قیادت کے لیے یہ پری ریکویزٹس ہے،
کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس قوم میں یا اس فرد میں وہ تمام صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود ہیں جو قیادت کے لیے ضروری ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بنی اسرائیل کو قیادت کے اس شرف سے معزول کر کے امت محمدی کو جو ہے قیادت کی شرف اور قیادت کا شرف اور قیادت کا جو ہے منصب جو ہے عطا کیا گیا ہے. اور آج ہم مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، وقال من ذریتی، اے اللہ تعالیٰ کیا یہ قیادت کا منصب، یہ سرداری، یہ روحانی پیشوائی، یہ لیڈرشپ کیا میری ذریت، میری اولاد کے لیے بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی دو ٹوک جواب دیا، اور یہ دو ٹوک جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو دیا، لیکن دراصل میں اس کے اصل مخاطب ہم لوگ ہیں، اصل ایڈریسی ہم لوگ ہیں. وَلَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، جو لوگ ظلم کریں گے اپنے آپ پر، جن لوگوں کو یہ منصب دیا جا رہا ہے، اگر اس کی جو جواب دہی ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہیں، اس ذمہ داریوں سے وہ عہدہ برا نہیں ہوں گے تو ایسی قوم، ایسی جماعت جو ہے اس منصب سے معزول کر دی جائے گی. تو آج جو ہمارا حال ہے، اس امت کا جو حال ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹے سے آیت کے ٹکڑے میں دے دیا ہے. تو آج اس امت کو سوچنا ہوگا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا وہ صحیح ہے، اور یا کہ وہ صحیح نہیں ہے. اور ہم لوگ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ آج یہ امت کہاں کھڑی ہے، اور کہاں اسوہ محمدی ہے، کہاں اسوہ ابراہیمی ہے، اور کہاں یہ امت ہے. آئیے ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے میں ہمارے لیے اور کون سے پہلو ہیں. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فوری جو سوال کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، فکر کس کی ہے ان کو؟ قال ومن ذریتی، اے رب العالمین میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک برگزیدہ نبی کو سب سے زیادہ فکر ہے اپنے اولاد کی آخرت کی، کہ میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے. اور یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اپنے بچوں کو وصیت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اے میرے بچوں، تم کو اللہ تعالیٰ نے اس دین کے لیے چن لیا ہے، بس چن لیا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، تو فرما بردار ہو. تو ایک باپ کو جو فکر ہوتی ہے وہ فکر دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر ہونی چاہیے، کہ کیا میری اولاد، میرے بچے میرے ساتھ میں جنت میں آئیں گے یا میرے ساتھ میں جنت میں نہیں آئیں گے. ان کو جو اہم ترین ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جو خیر امت کے لقب سے جس کو نوازا ہے اور خیر امت بنا کر بھیجا ہے، آیا وہ خیر امت ہے یا وہ خیر امت نہیں ہے؟ اور اسی سلسلے میں سبھی بھاگ دوڑ ہے، اسی سلسلے میں تربیت کا معاملہ ہے کہ ہر نبی یہ کہتا ہے اور ہر نبی یہ چاہتا تھا، اور انہوں نے اپنے پورے خانوادے کی جو ہے تربیت کی ہے اس طریقے سے. حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے اہل بیت کی تربیت کی، اصحاب کی تربیت کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، آج تو موضوع ہمارا ابراہیم علیہ السلام ہے. کیا کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ان تمام آزمائشوں میں سے بغیر اپنے خانوادے کے تربیت کے گزر جائے؟ کیونکہ وہ اکیلا تو نہیں ہے اس آزمائش میں. جب اسے ہجرت کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کے ساتھ میں اس کے گھر والے بھی ہیں.
جب اسے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے شیرخوار بچے کو ایک غیر ذی زرع مقام پر، یعنی مکہ جہاں اللہ تعالیٰ کو بیت اللہ کو واپس دوبارہ بنانا تھا، تعمیر نو کرنا تھا، وہاں اپنی بیوی کو اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ میں چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے۔ آپ بتائیے مجھے، کیا کوئی بیوی بغیر تربیت کے یا کوئی عورت بغیر تربیت کے ایک بھری پوری آباد بستی کو چھوڑ کر اپنے شیرخوار بچے کو لے کر ایک ایسی جگہ جو ریگستان ہے، جہاں نہ آدم ہے نہ آدم ذات ہے، نہ شجر ہے نہ حجر ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانے کا کوئی ٹھکانہ ہے، کوئی عورت ایسی جگہ پر جانا اور رہنا پسند کریں گی؟ لیکن وہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتی ہے اور اس کو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بچے کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے انہوں نے صفا اور مروہ کی جو ہے سعی کی پانی کی تلاش میں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمزم کا چشمہ جو ہے وہاں ظاہر کیا۔ تو بغیر بیوی کی تربیت کے، بغیر عورت کے تربیت کے یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر آ جائیے آپ اس قربانی پر، اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ 90 سال کا بوڑھا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا، جو سورہ صافات کے اندر جو اس کا پورا تذکرہ ہے آپ دیکھ لیجئے، اس میں اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم کے ساتھ میں چل پھر سکتے تھے، بھاگ سکتے تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مورخین کہتے ہیں کہ 90 سال کی تھی، اور اس وقت ان کو یہ حکم ہوا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کریں۔ اب بتائیے آج کون بیٹا اس قسم کی قربانی اپنے بوڑھے باپ کے لیے دینے کے لیے تیار ہوگا؟ لیکن سلام ہو اس اسماعیل علیہ السلام پر، جس کے الفاظ سورہ صافات میں آئے ہیں۔ وہ جب ان کا باپ، بوڑھا باپ اپنے خواب کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تجھے اس کے راہ میں ذبح کروں، تو وہ کہتا ہے کہ یا ابتی، اے میرے باپ، تم کرو تم کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے، تم انشاءاللہ تعالی مجھے صابرین میں سے پاؤ گے۔ کیا یہ بغیر تربیت کے یہ بات ممکن ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی فیضان ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس جلیل القدر پیغمبر کو یہ عظیم الشان اور اتنا صبر کرنے والا بیٹا دیا ہو، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچوں کی، ہمارے آنے والے نسل اور ہمارے ذریت کی ہم تربیت کے لیے کوشاں رہے۔ اسی سورے کے اندر آگے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر تھے؟ انہوں نے اپنے بچوں سے کیا پوچھا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا یا یہ نہیں کہا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اپنے بچوں سے کہ میں تمہارے لیے اتنی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بینک بیلنسز، میرا بینک اکاؤنٹ یہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں ہیں، یہاں میری جو ہے اسیٹس ہیں، یہ سب نہیں کہا اور یہ سب نہیں پوچھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو فکر ہے روحانی تربیت کی، اخلاق کی اور آخرت کی۔ یہ بات سمجھنے کا ہے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے اس پہلو سے۔ چلیے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی کی سیرت کے متعلق، اور یہ بات جو میں آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ آیت سے ایک عجیب سبق ملتا ہے، اور میرے خیال سے اس سبق کی ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ اکثر اور بیشتر ہمارا یہ حال ہے کہ ہم کوئی چھوٹا سا اچھا کام کرتے ہیں، ہم نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ نماز خشوع اور خضوع سے عاری ہو
یا دکھاوے کے لیے ہو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ہر عبادت، ہمارا ہر اچھا کام اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہونا ہی ہونا ہے۔ غالباً اس خوش فہمی میں ہم میں سے ہر شخص مبتلا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ چند لوگوں کے۔ آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہم کو کیا بتاتا ہے۔ دیکھیے انہیں حکم دیا گیا، خانہ کعبہ کی جو بنیادیں تھی، قرآن مجید میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کی نشاندہی کی اور ان سے کہا کہ اس خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اوپر اٹھائیں۔ یعنی پہلی مسجد، دنیا کی پہلی مسجد جو بنائی جا رہی تھی اور جس کے معمار نو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ تو مسجد بنا رہے تھے، وہ تو پیغمبر تھے، وہ تو اللہ کے حکم کی مرضی کے مطابق وہاں مسجد بنا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی خوش فہمی نہیں، کوئی کمپلیسنسی نہیں۔ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کام ہم کر رہے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس کام کو آپ قبول فرمائیں۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس کا ڈر اور اس کی رضا حاصل کرنے کا طریقہ کہ ہم جو بھی عبادت کریں وہ اخلاص کے ساتھ میں کریں، اور اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ ہماری ہر عبادت ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوگی، یقیناً قبول ہوگی اگر اس میں اخلاص ہو۔ اور یہ بہت اہم پہلو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اسوے سے یا اس ٹکڑے سے جو ہے آیت کے ہم کو آتے۔ اس کے بعد میں چلیے آگے، بہت عجیب کمال کا جو ہے کمال کی آیت ہے جس کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا۔ یہ نیک کام کرتے کرتے وہ ساتھ میں دعا کرتے جا رہے ہیں۔ کیا دعا کرتے جا رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک۔ اللہ اکبر۔ جو نبی اللہ کا دوست ہے، جو نبی خلیل اللہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی میں آزمایا۔ دیکھیے آپ یہ سمجھیے مت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کچھ گھڑیوں کی، کچھ مہینوں کی اور کچھ سالوں کی ہے۔ یہ آزمائش جو ہے نا، یہ پوری کے پوری زندگی کے اوپر محیط ہے۔ یعنی جب ان کو اپنے بچے کی قربانی دینے کا حکم ہوا تھا، اس وقت ان کی عمر 90 سال تھی، 90 years old he was۔ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ آزمائش سے، یہ پوری زندگی آزمائش سے بھری ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس آزمائش میں وہ پورے اترے۔ ان کو سرٹیفکیٹ ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے تقرب، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اپنی فرما برداری کو اور دوسرے لیول پر لے جانے کی جستجو ہے اور دعا ہے۔ عزیز دوستو، کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو اور زیادہ فرما بردار بنا، اپنا فرما بردار بنا۔ اب اس سے زیادہ فرما برداری کا تصور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے۔ اور اس کے ساتھ میں ہمارے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو ذریت آنے والی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کہ یہ اسماعیل کی جو ذریت آنے والی ہے اس میں سے امت مسلمہ کو پیدا فرما، بنا، اور انہی کی یہ دعاؤں کی طفیل جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ اس مقام پر آپ ٹھہر جائیں اور سوچیں کہ ہم کتنے فرما بردار ہیں۔ جب ہم یہ کریں، ہم تقابل کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری، ان کے اسلام، ان کے ایمان، ان کے تقوی کا،
کہ اتنا ہونے کے باوجود بھی جستجو ہے، دعا ہے، کوششیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں جس فرما برداری کے مقام پر ہوں مجھے اس سے زیادہ فرما بردار بنا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم کس لیول پر ہے فرما برداری کے؟ اور ہم کو کتنی دعا کرنا چاہیے، ہم کو کتنی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جیسے بھی ہیں اس سے بہت اچھا مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایکس اور وائی کی جو گراف کی لائن لے لیں گے تو ہم جو جہاں سے زیرو ہوتا ہے ہمارا گراف تو نیچے کی طرف آ رہا ہے، نگیٹو میں آ رہا ہے۔ ہم کو نگیٹو سے زیرو پہ آنا ہے اور زیرو سے پھر فرما برداری کو اوپر لے کر جانا ہے۔ یہ حال ہے امت مسلمہ کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی کے اس پہلو سے ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنے لیے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی توفیق چاہیں اور عمل صالح کے اوپر ہم کاربند ہو جائے، اور ہمارے اخلاق کو، ہماری عبادتوں کو، اور ہماری پوری زندگی کا جو ہمارا زندگی کا جو سفر ہے وہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کے مطابق ہو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہو۔ یہ ہر مومن کی جو ہے انتہائی ضرورت ہے آج کے وقت۔ آخر میں جو ہے میں ایک بہت اہم نقطہ ہے جس کو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ نقطہ آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ دیکھیے، عید قربا کے موقع پر جانور کو قربان کرنا یہ ایک رسم ہے، یہ ایک رسم ہے، اور یہ رسم کی اتنی تلقین کی گئی ہے کہ عید الاضحیٰ کے وقت ہر سال مسلمان دنیا بھر کے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھیں۔ لیکن یاد کیا رکھیں؟ صرف رسم کی ادائیگی مقصود اور مطلوب نہیں ہے، دراصل میں اس کے پیچھے جو قربانی کی روح ہے، جو اسپرٹ ہے، وہ مطلوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو نہیں ذبح کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی زندگی کی سب سے پسندیدہ چیز اپنے جوان بیٹے کی قربانی دینے کے لیے ان کو پیشانی کے بل پچھاڑ دیا تھا۔ تو قربانی کی روح تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی رضا کے لیے ہم اپنی پسندیدہ ترین چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جانور کی قربانی دینا بہت آسان ہے میرے بھائی، سال میں ایک بار، صرف ایک بار، آدھے گھنٹے کا وقت، اور ذبح کرنے کے لیے تو 1 منٹ اور 2 منٹ کا وقت آپ کا اور کیا جاتا ہے؟ آپ صاحب نصاب ہیں تو 3000 روپے آپ کے پاکٹ سے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اور زیادہ پیسہ دیا ہے تو آپ 25-30 ہزار کا ایک جانور خرید لیتے ہیں۔ آپ کے نفس پر کچھ بھی شاق نہیں گزرتا۔ قربانی تو یہ ہے کہ کیا آپ اللہ تعالی کے لیے ایسی کوئی قربانی دے سکتے ہیں جو آپ کے نفس پر شاق گزرتی ہو؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کی فجر کی نماز بہت پیاری ہے، اور ہمیں اس وقت کی نیند بہت پیاری ہے۔ کیا اس عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کا کوئی بندہ اللہ سے عہد کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، آج سے میں صبح کی اس نیند کو آپ کی رضا کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور ہر روز برابر فجر کی نماز وہ ادا کرے گا باجماعت؟ ہے یہ قربانی دینے کے لیے کسی کی طاقت اور کوئی عہد کرنے کے لیے تیار ہے؟ بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ مشکل ہے۔ جانور ذبح کرنا بہت آسان ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جانور ذبح نہ کیجئے، جانور ضرور ذبح کیجئے، لیکن اس قربانی کی اسپرٹ کو یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے نبی آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ جن کے پاس میں ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، وقت ہے، پیسہ ہے، جو ہم کو بہت محبوب ہے، میرا ٹیلنٹ مجھے بہت محبوب ہے، میرا وقت مجھے بہت محبوب ہے،
میرا یہ پیسہ مجھے بہت محبوب ہے. کیا ہم اللہ کی رضا کے لیے میں اپنے پیسے کی، اپنے ٹیلنٹ کی، اپنی صلاحیتوں کی، اپنے وقت کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے دین کے لیے اور غلبہ دین کے لیے اور دعوت دین کے لیے؟ یہ سوال ہے میرا. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں ہماری زندگی میں جو اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ ہے، انتہائی ناپسندیدہ ہے. ہماری پوری زندگی سودی معیشت کے اندر جو ہے لپٹی ہوئی ہے. سودی معیشت ہمارے زندگی کے ہر پہلو سے سود متعلق ہے اور سود اس میں پیوست ہو گیا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز سود، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو تنبیہ دی ہے، تنبیہ کی ہے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود نہیں چھوڑتے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. کسی دنیاوی گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے ہوئے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ہم اپنی زندگیوں میں سے سود کو باہر نکال کر پھینکنے کے لیے تیار ہیں. چاہے سود لینا ہو، سود دینا ہو، سود کا کاروبار ہو، کاروباری جو لون لیے جاتے ہیں سود کی بنیاد پر. کتنے لوگ ہیں جو اس کام کو بند کرنے کے لیے تیار ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر اور اس قربانی کی اسپرٹ میں، جو قربانی کی اسپرٹ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی میں نظر آتی ہے. عزیز دوستو، اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اگر ہمارے نظروں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی رہے، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، ان کی قربانیاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی دعوت کے لیے آپ نے جو تکلیفیں سہی، جو اذیتیں سہی، اس کے بعد میں بھی آپ نے دعوت کا کام کیا، آپ نے دعوت کی خاطر ہجرت کی، اور پھر جو ہے جا کے کہیں مکہ فتح ہوا ہے 8 سال کے بعد میں، اور پھر وہاں دوبارہ جس خانہ کعبہ کی تعمیر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پہنچے ہیں تو اس خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چھڑی سے ایک ایک بت کو گراتے تھے اور وہ آیت پڑھتے تھے کہ ان الباطل کان قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. عزیز دوستو، آج دعوت اور دعوت آج مسلمانوں کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اپنے اندر، قوم کے اندر اور برادران وطن تک ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت توحید کو پہنچائے. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت توحید کو ہمارے برادران وطن سے پہنچائے. اگر ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسلوں کی زندگی ہندوستان میں اچھی گزرے، بہتر گزرے، یقیناً بہتر گزرے گی اگر ہم اس کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں، وگرنہ آنے والے دن آج کے دنوں سے خراب ہوں گے، اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو. ایک بار پھر میں آپ کو عید کی مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ ابراہیمی اور اسوہ محمدی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہ سو مایوسی وہ غفلت کی چادر تان کرنا داں، ادھورا رہ نہ جائے تیرے ماضی کا سفر ناداں. جو نکلا بدر کے میدان سے وہ کارواں تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے. تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے.